अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसी खास शख्सियत है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। इनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए बेशुमार हैं। इन्हें कहीं भी इनकी ज़रूरत होती है तो ये मौजूद होते हैं, चाहे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए या कोई सानिया, तो इनकी एम्बुलेंस जो है 3 से 4 मिनट में पहुंच जाती है। यही बहुत बड़ी बात है और इनकी खिदमत की बिना पे इनको बेशुमार अवार्ड्स तो मिले हैं, लेकिन असल अवार्ड जो है कि पूरा पाकिस्तान इनसे मोहब्बत करता है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। चीपा वेलफेयर एसोसिएशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद रमजान चीपा साहब की, तो उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। चीपा वेलफेयर एसोसिएशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद रमजान चीपा साहब, हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया। सर, जिस तरह से आपकी माशाल्लाह से ज़िंदगी रही है और जिस तरह से पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करता है, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपकी माशाल्लाह से जो खिदमात हैं। लेकिन हम ज़रा पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि 15 साल का बच्चा और उसको इतनी बड़ी सोच कि इंसानियत के लिए काम करना है, तो सर इसका आगाज़ किस तरह से किया आपने? किसी भी काम को करने के लिए कोई भी शख्स अगर अपना इरादा करता है या अपनी नीयत करता है तो उसमें उसका कोई इख्तियार नहीं होता, उसका कोई अमल दखल नहीं होता। ये सब अल्लाह की तरफ से जो है वो इनायत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मेहरबानी होती है। तो मेरे साथ भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खुसूसी तौर पर जो है वो फजल करम रहा, और रहा ये कि मैं 15 साल की मेरी उम्र थी, मैट्रिक का मैंने एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट के लिए मैं वेट कर रहा था। तो ये सदर का जो बोरी बाज़ार वाला सानिया है, वाक़या है, तो ये मतलब है कि हुआ। और जब ये सदर के इलाके बोरी बाज़ार में 2 बम फूटे तो उस वक्त जो है वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल था ही नहीं, सोशल मीडिया भी बिल्कुल नहीं था। तो ज़राए अबलाग़ के जो सारे मामलात थे वो इतने एडवांस नहीं थे जो आज के दौर में हैं। तो उस वक्त मस्जिद से ये जो है वो ऐलान किया गया कि सदर के इलाके बोरी बाज़ार के अंदर जो है वो 2 बम फूट गए और उसमें बड़ी तादाद में जो है वो लोग ज़ख्मी हो गए। तो उन ज़ख्मियों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए जो है खून की एहतियात की ज़रूरत है। तो आप हॉस्पिटल, लोगों से अपील की जा रही थी कि हॉस्पिटल पहुँचे और ब्लड मतलब है कि वो डोनेट करें ताकि जो ज़ख्मी हैं उनकी ज़िंदगियों को जो है वो बचाया जा सके। जब मैंने ये अनाउंसमेंट सुना तो सुनने के बाद जो है वो मैं सिविल हॉस्पिटल कराची जो है वहाँ चले गया और वहाँ जाके मैंने जो है वो ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के बाद जो है वो मैं जब बाहर निकला तो मैंने ट्रामा इमरजेंसी की तरफ देखा कि बहुत सारे लोगों का रश लगा हुआ है। तो मैं एक नौजवान था तो वहाँ गया, वहाँ इमरजेंसी की तरफ, ट्रामा की तरफ। और जब मैंने वहाँ जाकर जो है वो देखा कि जो है वो ज़ख्मियों को जो ये बम धमाके में जो ज़ख्मी हुए थे तो उनको लोग जो है वो लेकर ट्रामा की तरफ, इमरजेंसी की तरफ आ रहे थे। और उस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इतना कोई निज़ाम नहीं था। लोग अपनी मदद आप के तहत उन ज़ख्मियों को वहाँ स्पॉट से लेकर अस्पताल की तरफ आ रहे थे, इमरजेंसी की तरफ आ रहे थे। तो उस दौर में जो है बड़ी तादाद में जो है वो लोग बेचारे जो ज़ख्मी थे वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। उसकी वजह ये थी कि एक तो जो स्पॉट से जिनको लेकर प्रॉपर तरीके से एक एम्बुलेंस में एक ट्रांसपोर्ट उनका होना चाहिए था वो नहीं मिला। लोग उस वक्त यहाँ काली पीली टैक्सियाँ चला करती थी उसमें लेकर आए, रक्षाओं में लेकर आ रहे थे लोग जो है। इवन के ये जो व्हील बारो जिसे ठेला कहते हैं उस पर रख के ज़ख्मियों को जो है ना अस्पताल की तरफ लेकर आ रहे थे। तो मैं भी उस वक्त जब मैंने उनको देखा तो मैं भी उनके साथ उन ज़ख्मियों को उठा के अंदर इमरजेंसी में जो है वो कैजुअल्टी के अंदर लेके चले गया। और वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, तो उनके साथ मैंने भी जो है वो हाथ बटाना शुरू कर दिया। अच्छा, इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए ना प्रॉपर उस वक्त सफिशेंट जो है वो मेडिसिन थी, ना ब्लड था, ना डॉक्टर्स थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, इवन बेड भी नहीं थे। उन ज़ख्मियों को ज़मीन पे जो है वो लिटा दिया गया और वहीं उनका ट्रीटमेंट होने लगा। तो दर्जनों लोगों ने मेरे हाथों पर और मेरे सामने सिसक के जो है जान दे दी, अल्लाह मेरे को प्यारे हो गए। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए ये सारी सहूलतें, अद्वियात, ब्लड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। इवन के उनको देखने के लिए प्रॉपर उस तादाद में डॉक्टर्स भी नहीं थे, पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं था। तो मैं भी बहरहाल एक इंसान की हैसियत से, एक नौजवान की हैसियत से मतलब है कि जो उन लोगों, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हाथ बटा के अपना जो है वो इंसानी फरीज़ा जो था वो अपना अदा किया। शाम हो गई, फिर हम सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हम बैठे और हमने कहा कि ये कितने
ظالم لوگ ہیں جنہوں نے بھی یہ بم پھوڑا ہے اور یہ دھماکہ کیا ہے، اور کتنی معصوم اور بے گناہ جانیں جو ہیں وہ چلی گئی، اور یہ انہوں نے قیامت صغریٰ مطلب ہے کہ پیدا کر دی، انہوں نے اٹھا دی ہے۔ تو سب ہم بہت زیادہ دکھ میں تھے، غمگین تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کون درندہ صفت لوگ تھے، اللہ ان کو جو ہے وہ اللہ ان کو سبق سکھائے، اللہ ان کو پوچھے۔ تو تھک گئے، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، تو پر ہم بیٹھے یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے۔ تو میں بھی بہت یہ سارا منظر چونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میرا بھی دل جو ہے وہ بہت غمگین ہو گیا تھا، بہت اداس ہو گیا تھا، مطلب نہ کسی چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ طبیعت اور مزاج ایسا ہو گیا کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کوئی پانی پی لے، پانی پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کوئی چیز وہ بیچارے وہ بسکٹس لے کر آگے کہ چائے بسکٹ کھا لیں وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال میں اس چیز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ میں نے جو دیکھا وہاں پر کہ جو سب سے زیادہ جو بڑی لوگوں کی جانیں جو گئیں اس میں وہ یہ تھا کہ اسپاٹ سے جو ہاسپٹل لے کر آئے وہ ٹائملی شفٹ نہیں ہو سکے۔ اگر وہ پراپر ٹائملی شفٹ ہو سکتے تھے تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں میں سے، ان زخمیوں سے میں سے بہت سو کی اوروں کی بھی جان جو ہے نا بچ سکتی تھی، نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر تھی یہاں پر۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار یہ جو کچھ بھی ہوا میں اس پہ جو کر سکتا تھا، جو تو نے ہمت عطا کی تھی مجھے، میں نے کر لیا، لیکن میں اب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے کہ خدا نہ کرے کبھی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں یہ جو جانیں آج معصوم ضائع ہو گئی تو یہ دوبارہ کبھی ایسا واقعہ اللہ کرے نہ ہو، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں ان کو بچانے کے لیے اپنا انسانی کردار ادا کر سکوں، انسانی فریضہ ادا کر سکوں۔ تو بس میں نے اللہ سے یہ دعا کی اور یہ نیت کی۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب انسان سچے دل سے پروردگار سے دعا مانگتا ہے تو پھر غیب کی مدد تو آتی ہے، اور بس وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ میری اس وقت اللہ نے دعا کو جو قبول فرمایا، اور پھر وہ بس اکیلا میں چلا تھا، اور آج الحمدللہ ایک قافلے کی صورت میں ہم انسانیت کی خدمت پورے ایک ٹیم کی شکل میں انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے تو سوچ لیا کہ اب آپ نے کرنا ہے، اب جب کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے سر آپ نے پھر کام کیا؟ کہ جب میں نے سول ہسپتال کراچی سے اس واقعے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت جب کام کرنے کا شروع کیا تو شروع کے وقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ جو ہے وہ میرے بارے میں طرح طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، طرح طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر میں نے ایک دن اپنے پیرنٹس سے کہا، اپنے والدین سے کہا کہ میں یہ جب جاتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں مختلف قسم کی نگیٹو مطلب ہے کہ باتیں کرتے ہیں اور میری دل آزاری کرتے ہیں، میری حوصلہ شکنی کرتے ہیں، نہ کہ مجھے جو ہے اور ہمت مطلب ہے کہ دے، میری ہمت افزائی کرے، میری حوصلہ افزائی کرے، لیکن وہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے انہی کو جو ہے وہ دنیا باتیں کرتی ہے، دنیا کا کام ہے باتیں کرنا، لیکن تم اپنے کام پر جو ہے وہ توجہ دو اور اپنے کام کو آگے لے کے مطلب ہے کہ بڑھتے رہو۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا ایون آپ کو اچھا کہتی ہے یا آپ کو برا کہتی ہے، آپ نے ان کی اچھائی کی طرف نہیں جانا، آپ نے ان کی برائی کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے اپنے حصے کا جو کام ہے، جو آپ نے اللہ سے نیت کی ہے وہ کرنا ہے اور اسی کو آگے لے کے بڑھنا ہے، دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ بس جب میرے والدین نے مجھے یہ موٹیویشن دی تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ کون مجھے اچھا کہتا ہے اور کون مجھے برا کہتا ہے۔ بس میں تو اپنے مشن میں جو ہے وہ جت گیا اور اپنے مشن کے اندر جو ہے نا وہ پیچھے مڑ کے پھر میں نے جو ہے وہ دیکھا نہیں۔ تو بس یہ اسی طریقے سے جو ہے اگر میں اپنے والدین کا اور بالخصوص اپنی ماں کا جو ہے وہ بہت شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے والدین اور بالخصوص میری والدہ کی اگر مجھے موٹیویشنز نہ ہوتی، اور سب سے پہلا جو چندہ دیا ہے مجھے اپنے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بھی میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ تو میرے ماں باپ جو ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ مجھ پر سلامت رکھے، ان کی موٹیویشنز تھی، ان کی حوصلہ افزائی تھی، ان کی ہمت افزائی مجھے مطلب ملی، ان کا ایک بیک اپ ملا، تو میں اپنے کام کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے آگے بڑھا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے۔ دن بدن اسٹریٹ کرائم میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتا سر، یہاں پہ تو لوگوں کے موبائل کے خاطر لوگوں کی جانیں بھی لے لیتے ہیں، تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹریٹ کرائم اس شہر کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کا جن ہے وہ بالکل بے قابو ہوا ہے۔ وہ ہمارے
مطلب ایسے صورتحال ہو گئی ہے کہ جو ہے یہاں پر وہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور جو مرنے والا ہے اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں مرا ہوں، میں کس جرم میں مطلب ہے کہ مجھے مار دیا گیا۔ اسٹریٹ کرائم کا جن جو ہے وہ بے قابو ہے، اور یہاں میں بارہا مختلف پلیٹ فارم پر جو ہے یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان لوگوں سے بارہا یہ اپیل کرتا رہا ہوں کہ جناب یہ جو اسٹریٹ کرائم جو اس شہر میں، کراچی شہر میں بڑھ گیا ہے، تو اس کو قابو پانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا را آپ جو ہے ایک مربوط اور ایک جامع قسم کی جو ہے وہ حکمت عملی بنائیں اور ان اسٹریٹ کرمنلوں کا جو ہے نا خاتمہ کریں، ان اسٹریٹ کرائم کو جو ہے نا وہ ختم کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس کا نوٹس لیا ہے، اور الحمدللہ ابھی چند دن سے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ جو چھپا فاؤنڈیشن ہے اس کو کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں، اس کے آپریشنز کس طرح سے ہوتے ہیں جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثات وغیرہ ہو جائیں؟ ہیلپ لائن نمبر ہے 1020 تو اس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر 24 گھنٹے ہماری 100 جو ہے وہ ٹیلی فون لائن اس ہیلپ لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور 24 گھنٹے شہر میں جو بھی ہونے والے حادثات ہیں، واقعات ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس ہیں، ایمرجنسیز ہیں، اس کی کالز ہمارے پاس آتی ہیں، اور الحمدللہ بر وقت جو ہے وہ کال آتی ہے، اور ہم جو ہے وہ فوری طور پر ہمارا جو ایمبولنس کا رسپونڈنگ ٹائم ہے اکراس کراچی 5 منٹ ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے ہونے والا حادثہ ہو، اس کی صورت میں چھپا ایمبولنس اور چھپا کے جو پیرامیڈک رضاکار ہیں وہ فوری طور پر جائے وقوع پر، جائے حادثہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر ان زخمیوں کو اور ان ایمرجنسی مریضوں کو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے، ایمبولنس میں شفٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ قریبی ہسپتال ان کو پہنچا دیتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے چھپا ایمبولنس اور چھپا ایمبولنس کے جو ڈرائیور مددگار ہیں اور ریسکیو کے جو مددگار ہیں اور پیرامیڈک سے جو مددگار ہیں وہ بر وقت ان کو، ان زخمیوں کو، ان ایمرجنسی مریضوں کو ہسپتال پہنچا رہے ہیں اور قیمتی انسانی زندگی اور جانوں بچانوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور آپ لوگ اس پہ مزید کام کر رہے ہیں کہ اس جو چھپا فاؤنڈیشن کا جو نیٹ ورک ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ جی الحمدللہ چھپا فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے الحمدللہ، اور ہم جیسے جیسے ہمارے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے اس نیٹ ورک کو مزید مطلب ہے کہ بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس چھپا ایمبولنس سروس کو، چھپا فاؤنڈیشن کو، نیٹ ورک کو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے اور بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے پورے ملک کے چپے چپے پر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے، ہمارا مشن ہے، چھپا فاؤنڈیشن کے تمام رضاکاروں کا جو ہے یہ مشن ہے، میرا مشن ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے چپے چپے پر جو ہے وہ چھپا ایمبولنس سروس مطلب ہے کہ وہ مہیا کریں گے، پرووائڈ کریں گے، اور چھپا فاؤنڈیشن کی ساری سروسز انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے۔ مخصوص کلر میں جو ہم آپ کو گیٹ اپ آپ کا دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ آپ کی کوئی کچھ سوچ ہوگی، کچھ آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں مجھے اس میں ہی جو ہے اپنے مشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے؟ میرا مقصد جو ہے وہ ایک ہی تھا اور آج بھی یہی ہے، اور مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ میرے مشن کا موٹو ہے، یہ میرے مشن کا مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ تمام انسانوں کے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ تو میں ایک سچا پاکستانی اور آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام، تو سب سے پہلے یہ گرین لباس کو پہننے کی جو میری نسبت ہے وہ گنبد خضرا ہے، کہ گنبد خضرا سبز کلر کا ہے، تو میں آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام کی حیثیت سے جو سبز گنبد ہے اس کی نسبت سے جو ہے، اس محبت میں جو ہے یہ سبز کلر کا جو ہے وہ لباس پہنتا ہوں۔ دوسرا، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں الحمدللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے، تو پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ سبز کلر کا ہے، تو اس کی پاکستان سے والہانہ محبت کے لیے انداز میں، پاکستان سے والہانہ محبت کے طور پر میں جو ہے یہ سبز کلر کا
جو لباس ہے وہ پہنتا ہوں. تو یہ دو نسبتیں ہیں. اور باقی جناح کیپ جو پہننا، تو جناح کیپ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے جو ہے وہ میرے آئیڈیل ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ ان کی جناح کیپ جو ہے وہ پہنتا ہوں. تو سر کیسا لگتا ہے جب پاکستان میں اور جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور لوگ ملتے ہیں آپ سے اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ ملک میں ہمارے پاکستانی ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے پاکستانی بھائی ہوں، بہنیں ہوں، بچے ہوں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، میرے بزرگ، میرے بالخصوص نوجوان مجھ سے جتنی محبت اور جتنا پیار کرتے ہیں، تو میں آپ کو اس محبت کو اور اس پیار کو جتنا میری پوری پاکستانی قوم کرتی ہے، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے بیرون ملک ہو، تو میں اس پیار کو، اس محبت کو جو ہے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں اور مجھ پر پیار کرتے ہیں اور جتنا مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو بس ان کے لیے بہت ساری دعائیں، مطلب ان کے پیار اور ان کے محبت کا اور ان کے ٹرسٹ کا میرے پاس لفظوں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. بس ان کے لیے میں دعا گو ہوں، سب کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے، وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، بس اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں. خوش رہیے. آپ جو امیج لے کے پاکستان کا دنیا بھر میں جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو سر کس طرح سے لگتا ہے جب آپ کو لوگ محبت دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، تو سر اس ٹائم پہ آپ کو کیا لگتا ہے اور اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بس اس وقت یہی فیلنگ ہوتی ہے، اور ان سب لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ ہم اگر یہاں اوورسیز پاکستانی ہیں، تو اوورسیز پاکستانی ہیں تو ہمارے اوپر دگنی مطلب ہے کہ وہ لائبلٹیز ایک طرح کی آتی ہے کہ اپنے ملک کا وقار، اپنے ملک کی عزت ہم نے اس کو مطلب ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ مینٹین کرنی ہے، اور ہر صورت میں اپنے ہر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے تو وہ پاکستان کا سفیر بن کر رہے، اور پاکستان کا سفیر بن کے رہے گا تو پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر ہوگا، پاکستان کی عزت ہوگی، پاکستان کا وقار ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی آپ جائیں، جہاں پر بھی رہیں، تو بس پاکستان، پاکستان اور پاکستان. بلدیہ ٹاؤن کراچی کا جب سانحہ ہوا تھا تو مردہ خانے کم پڑ گئے تھے، تو سر ابھی کیا لگتا ہے کہ ابھی اس طرح سے اس پہ کام ہو چکا ہے؟ ابھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی چیز ہو، لیکن ایک ضرورت تو ہے، تو کیا اس طرح سے یہاں پہ کام ہوا ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن ماشاءاللہ سے جو چھیپا فاؤنڈیشن نے کیا ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ پلیز ہمیں بتائیں. بلدیہ کی فیکٹری کا واقعہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں ایک بہت بڑا اور واقعہ جو ہیٹ اسٹروک آیا تھا، تو ہیٹ اسٹروک کا جو ہے وہ معاملہ تھا، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ میں کو پیارے ہو گئے اور ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. اور اس وقت تو ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک پینک بن گیا تھا کہ جو ہے وہ جو لوگ انتقال کر گئے تھے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے، یا یہ جو بلدیہ ثانیہ کے فیکٹری کا واقعہ ہوا، یا اور دیگر ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو مردہ خانے، سرد خانے ہیں وہ کم پڑ جاتے تھے. الحمدللہ چھیپا فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سرد خانہ بنا رکھا ہے، قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں ایٹ اے ٹائم 200 سے 250 میتیں جو ہیں وہ ہم ایٹ اے ٹائم مطلب ہے کہ ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا چھیپا کا جو ہے وہ سرد خانہ اور مردہ خانہ ہے. تو الحمدللہ خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کا جو واقعہ ہوا، پی آئی اے کا جہاز کریش ہوا تھا، تو اس میں بھی 100 کے قریب جو ہے کیجولٹیز ہوئی تھیں، اس میں ایکسپائریز ہوئی تھیں. تو اس کو بھی پورا اس کے جتنے پی آئی اے کے واقعے کے اندر بھی جتنے بھی لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ چھپا سرد خانے کے اندر جو رکھا گیا. تو اس میں کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے لیے جو لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کراچی شہر میں ہونے والی کوئی بھی ایسا ثانیہ، کوئی بھی ایسی ثانیہ کی صورت میں جو کیجولٹیز ہوتی ہے، تو چھیپا فاؤنڈیشن کا جو سردخانہ ہے
وہ الحمدللہ جو ہے وہ حاضر ہے، اور اس میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ حکومت کو بھی اور یہاں کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑی چھپا سردخانے کی صورت میں جو ہے نا سہولت موجود ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ چھپا فاؤنڈیشن کا جو چھپا سردخانہ ہے یہ واحد پاکستان کا سردخانہ ہے جہاں پر غسل، کفن اور اس سردخانے میں رکھنا اور اس کے کسی قسم کے کوئی ہم نے چارجز نہیں رکھے۔ یہ 100% فی سبیل اللہ ہے، 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ اپنے لیے کس طرح سے وقت نکال لیتے ہیں؟ 20 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے کام کرتا ہوں، 4 گھنٹے میں سوتا ہوں، اور یہ 35 برس سے ایک طرح سے میری ایک ہیبٹ بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے۔ تو الحمدللہ میں 20 گھنٹے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مطلب کام کر لیتا ہوں، اور 4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے تو میں بالکل فریش ہو جاتا ہوں۔ ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی بات یا میسج آپ دینا چاہیں۔ پاکستان کو اور پاکستان سے باہر جہاں بھی پی ٹی وی نیوز کا یہ پروگرام جو ہے ریئل پاکستانی دیکھا جا رہا ہے، ان تمام دیکھنے والے ناظرین سے جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا انسان بننا ہے اور اچھا انسان بنانا ہے۔ یہ سبق خود بھی یاد کرنا ہے، اوروں کو بھی جو ہے یاد کرانا ہے۔ جی، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کے میسج میں بڑی ہی اعلیٰ بات تھی کہ انسان تو بننا ہے لیکن انسان بھی بنانا ہے، جس کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، کیونکہ یہ ملک جو ہے ہم سب کا ہی ہے اور ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں یہ ذمہ داری آپ کی ہے، پلیز اس چیز سے نکلیں، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔